अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इस्राईल वबअसना मिनहुम इस्ना अशरा नक़ीबा वक़ाल अल्लाहु इन्नी मअकुम लइन अक़मतुमुस्सलाता व आतयतुमुज़्ज़काता व आमनतुम बिरुसुली वअज़्ज़रतुमूहुम व अक़रज़तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना लउकफ़िरन्न अन्कुम सय्यिआतिकुम व लउदख़िलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार फमन कफ़र बअद ज़ालिका मिनकुम फ़क़द दल्ल सवाअ सबील। ये पूरी आयत मुबारक है, लेकिन इंशाअल्लाह इसकी हम इब्तदाई हिस्सा जो है वो बयान करते हैं और उसके बाद फिर अगले सेशन में इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू होगी। अब यहाँ पर अल्लाह ताला बनी इसराइल के साथ एक अहद का जिक्र करते हैं, और वो अहद जो है वो अल्लाह ताला अपने अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़रिए ही लोगों तक पहुँचाता है, अवाम तक पहुँचाता है। और चूँकि बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम कहलाते हैं, उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही उस वक्त नबूवत के मकाम पर फायज थे, और वो सारी उम्मत जो थी वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत कहलाती थी। इसलिए मुखातिब जो हैं वो बनी इसराइल हैं। बनी इसराइल को अमूमन यहूदी भी कहते हैं, यहूदी जो कौम है उसको बनी इसराइल कहते हैं। और इसराइल जो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वजह से जो आगे उनकी औलाद चली, जो नस्ल चली, जो उनकी कौम चली, उस सब को फिर बनी इसराइल कहते हैं। यानी औलाद याकूब अलैहिस्सलाम वो बनी इसराइल थी। और उस वक्त के दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप कौम को लीड कर रहे थे और नबूवत और रिसालत के ज़रिए अल्लाह ताला का पैगाम उन तक पहुँचा रहे थे। तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, हमने बनी इसराइल से अहद लिया और पुख्ता अहद लिया, और उनके अंदर वबअसना मिनहुम इस्ना अशरा नक़ीबा, और हमने उनके अंदर 12 नकीब, 12 सरदार मुकर्रर किए। यानी वो उनके 12 कबीले बनाए गए, या बनी इसराइल 12 कबाइल पर मुश्तमिल थी, और उन 12 कबाइल के में से हर कबीले का एक सरदार मुकर्रर किया गया, और उनके ज़िम्मा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो पैगामात थे वो उन तक पहुँचाने थे। और वो उनके हर कौम के जो सरदार होता था वो अपनी कौम के अहवाल का निगरान होता था, या यूं समझें कि एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किए गए। आज के मौजूदा दौर में की ज़बान में अगर आप उसको देखें तो चूँकि 12 कबाइल थे बनी इसराइल के, और हर कबीले का एक सरबराह या एक एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया गया। और आप ये देखें कि ये एक बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट थी, एक सियासी तौर पर भी, एक इंतज़ामी तौर पर। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कार नबूवत इतना फैला हुआ था और इतना वसी था कि आपके लिए तमाम मामलात को देखना दुश्वार हो गया होगा, या दुश्वार था। तो इसलिए हर कबीले का एक निगरान मुकर्रर किया गया, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हिदायत लेकर के अपनी कौम तक पहुँचाता था। तो इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे उन 12 जो निगरान मुकर्रर किए गए थे उनके मुतालिक भी अहद लिया, यानी उनकी इताअत का अहद, उनकी फरमाबरदारी का अहद। यानी जो नुमाइंदा, इसका यह मतलब भी आप ले लें कि नबी का जो नुमाइंदा होता है, या नबी जिसको नुमाइंदा मुकर्रर करता है, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उस वक्त के नबी का नुमाइंदा मुकर्रर कर देता है, तो वो उसका नायब होता है। यानी कि वो उस नबी की नियाबत का हक अदा करता है, या नियाबत का फरीज़ा सर अंजाम देता है। जिस तरह हमारे आका मौला हुजूर पुर नूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से विसाल के बाद खुलफा आपके मुकर्रर किए गए, तो वो खुलफाए राशिदीन जो थे वो हुजूर अलैहिस्सलाम की नियाबत का हक अदा करते रहे और नियाबत के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। यही वजह है कि अहले सुन्नत व जमात ने खुलफाए राशिदीन की जितनी भी सुन्नतें हैं, जितने भी उस वक्त के जो कवानीन में जो तरमीमात की गई, या जो उस वक्त के दौर के मुताबिक जो फैसले किए गए, अहले सुन्नत व जमात उन फैसलों को शरीयत का ही हिस्सा समझते हैं, और उनको शरीयत के आइंदा आने वाले अहकामात या शरीयत में जो अहकामात का नफूज होगा या नाफिज होंगे,
ان کے اندر ان فیصلوں کو بھی ایک درجہ حاصل ہے، اور اس کو شریعت کا اور اس کو حضور علیہ السلام کی سنت کا درجہ دیا گیا ہے۔ تو یہی اسی وجہ سے ہے کہ خلفاء جو ہوتے ہیں یا جو نیابت کے حق پر فائز کیے جاتے ہیں، نیابت کے اس پر مرتبے پر فائز کیے جاتے ہیں، وہ حضرات جو ہوتے ہیں وہ اس نبی کے یا اس رسول کے نیابت کا فرض سرانجام دیتے ہوئے نائب مناب ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو ایک اور بھی اپنی گارنٹی دی، اور ان کے ساتھ یہ جو وعدہ کیا تھا اس کو ہم نے اپنی معیت کے ساتھ، اپنے قرب کے ساتھ جوڑ دیا۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے نا ایک معیت الہی ان لوگوں کے ساتھ، معیت کا جو ایک بیان کیا جا رہا ہے، اور معیت اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ۔ اب یہ جو معیت ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ تصوف اور روحانیت کا بھی ایک پہلو ہے، اس کے اندر تصوف اور روحانیت کے مختلف جو پہلو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور بہت بڑا یہ تصوف کے میدان کے اندر یہ بہت ہی اہمیت کا حامل بات ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم تمہارے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، اللہ رب العزت نے اس قوم کو مخاطب ہو کر کے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب چونکہ اللہ رب العزت کی جو معیت ہے وہ کسی کیفیت میں نہیں آتی، اس کو آواز کے ساتھ محسوس نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اس کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، یا ہم اللہ رب العزت کے ساتھ کس حیثیت کے ساتھ قرب اور معیت کی منزل پر فائز ہیں۔ تو علماء کرام نے اس کا یہ نتیجہ نکالا ہے کہ معیت کیسے پہچانی جائے، قرب خداوندی کو کیسے پہچانا جائے۔ قرب خداوندی، معیت الہی، معیت اللہ رب العزت کی معیت اور قرب کو پہچاننے کا صرف اور صرف یہ طریقہ ہے کہ اس کا شخص کا جس کے ساتھ، یا اس قوم کا جس قوم کے ساتھ، یا ان افراد کا جن افراد کے ساتھ اللہ رب العزت کو معیت حاصل ہوتی ہے، یا ان افراد کو اللہ رب العزت کی معیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت دو باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ، یعنی کہ دو علامات کو ظاہر ہوتی ہیں ان کے اندر، قرب خداوندی کی اور معیت الہی کی۔ کون سی دو علامات ظاہر ہوتی ہیں؟ ایک ہے وہ کہ ان کا سینہ کھول دیا جاتا ہے، انشراح قلب ہو جاتا ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ یہ قرب خداوندی کی بہت بڑی نشانی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اور کسی کو اپنی معیت کی ضمانت دی یا نہ دی، ایک عام، یہاں تو اس آیت میں ایک عمومیت کا مرتبہ پایا جاتا ہے، عمومیت کا حکم پایا جاتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ فرما کے کہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ اگر اس دنیا کے اندر کوئی شخص اس دنیا کے اندر قرب اور معیت الہی کا دعویٰ کر سکتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ کیوں کہ نشانی یہ ہے، علامت یہ ہے قرب خداوندی کی کہ ایک تو یہ ہے کہ اس شخص کا سینہ کھول دیا جاتا ہے، انشراح صدر ہو جاتا ہے، اور دوسرا اس کو اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے، اور اس کو اطمینان قلب کی وہ کیفیت سے اس کے قلب کو اتنا پرسکون بنا دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے احکامات کو اپنے آپ پر، اپنے معاشرے پر، اپنے ارد گرد کے ماحول پر نافذ کرنے کی اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے، اپنے اندر اتنا اطمینان پیدا کر لیتا ہے کہ اس کو پھر اس راہ میں آنے والی کوئی مشکل نہیں رہتی، اور اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور وہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے دین کے نفاذ کے لیے ہر تکلیف کا مقابلہ کرنے، ہر مصیبت کا مقابلہ کرنے، ہر شخص کے اس مخالفت کرنے والے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار پاتا ہے۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وانتم برسلی، اور اگر تم نماز قائم کرو اور تم زکوٰۃ ادا کرو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اب تین اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی معیت کا ذکر اس سے پہلے کر دیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو انہوں نے عہد کیا، اس عہد کی بدولت، اس عہد کی وجہ سے ان کو اللہ رب العزت کی قرب اور معیت نصیب ہو گئی۔ اب یہ ہوا اس قرب اور معیت کے ملنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے سینے کھول دیے گئے، ان کو انشراح قلب نصیب ہوئی، اور ان کو اطمینان قلب نصیب ہوا،
اور وہ اس قابل ہو گئے کہ دین کے احکامات کا نفاذ اپنے اوپر اور اپنے ارد گرد کے ماحول اور معاشرے کے اندر ان احکامات الہی کا نفاذ کر سکیں۔ اب اس کی نشانی یہ ظاہر کی گئی، اب وہ کون سے احکامات نافذ کریں گے؟ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور اگر تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر ایمان لا۔ اب یہاں پر 3 باتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے وہ عمل کا اعتبار، یعنی بدنی عبادت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو حکم دے رہا ہے کہ بدنی عبادت کرو۔ کون سی بدنی عبادت؟ نماز قائم کرو۔ اور مالی عبادت کیا ہے؟ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو۔ اور ان ساری چیزوں کا جو ماحصل ہے، یعنی ان کے جس چیز کے اوپر یہ عبادتیں کھڑی ہیں، وہ چیز جو ہے وہ آمنتم برسلی، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ یعنی عقیدہ جو ہے اس کے اوپر اعمال کی عمارت کھڑی کی گئی۔ پہلے بدنی عبادات کا ذکر کیا گیا، پھر مالی عبادات کا ذکر کیا گیا، اور ان دونوں عبادتوں کو ایمان اور عقیدے پر، اور وہ بھی ایمان اور عقیدہ کس بات کا؟ میرے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبوت کو ایمانیات میں، عقائد میں وہ بنیادی حیثیت حاصل ہے جس پر ایمان لائے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں سے یہ بات کا اندازہ لگا لیں کہ نبوت کا مقام کتنا بڑا زیادہ ہے، کتنا بلند مقام ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم ان کی مدد کرو۔ اور مدد کرنا جو ہے وہ یہ ہے کہ تعظیم کے ساتھ مدد کرنا۔ عربی کی تعزیر سے ہے یہ لفظ، اور تعزیر کا یا جو ہے نا اس کا عذر کا معنی یہ ہے کہ تم ایسی مدد کرو جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبیوں کی تعظیم برقرار رہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر تم مدد کرتے ہو، اگر میرے نبی کی تم مدد کرتے ہو اور تم اس کے اوپر احسان دھرتے ہو، یعنی وہ مدد جو احسان جتائے بغیر کی جائے۔ آج آپ دیکھیں نا، اگر کوئی دنیا دار لوگ جو ہوتے ہیں، وہ جب کسی غریب کی یا کسی نادار شخص کی مدد کرتے ہیں، یا یہ کہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اس زکوٰۃ کو ادا کرنے کا وہ لوگوں پر احسان جتاتے ہیں، یا وہ اس لیے پیسے دیتے ہیں کہ لوگ کہیں جی کہ یہ جناب سید بادشاہ نے، شاہ صاحب نے، حاجی صاحب نے، چودھری صاحب نے، ملک صاحب نے ہماری اتنی بڑی خدمت کی ہے، ہمیں پیسہ دیا ہے، ہمیں مال دیا ہے، اور اس طرح ہمارا روب جمے۔ اللہ رب العزت یہاں اس مقام پر یہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی اگر مدد کرنی ہے، لوگوں کا معاملہ اور ہے، باقی لوگوں پر آپ احسان جتاتے ہو ان کی مدد کر کے، یہ الگ بات ہے، یہ بھی نامناسب بات ہے، یہ بھی اس کی بھی بہت یعنی کہ برائی ہے، یہ بھی کوئی اچھی اور مناسب بات نہیں ہے۔ لیکن میرے نبی کی جب تم کسی کام میں مدد کرو گے تو میرا نبی تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک خاص بات کہہ دی کہ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم میرے رسولوں کی عزت کے ساتھ مدد کرنا، اور وہ اس طرح عزت کرنا جس طرح ان کی عزت اور تکریم قائم رہے، اور تم میرے نبی پر جو ہے وہ کوئی بھی اپنا احسان نہ جتا سکو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عزرتموہم کا مطلب، دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم میرے رسولوں کی جو مدد کرتے ہو، اس سے تمہارے اندر برائیوں اور غلط کاموں سے دور رہنے کی ایک اللہ تعالیٰ اس کی جزا دیتا ہے۔ اور اب ایک اور بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دو۔ اب اس بات کے اوپر یہودیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے نا وہ مذاق اڑایا ایک مرتبہ، اور ایک یہودی کے پاس سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، اور وہ اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ میں اس یہودیوں کے گروہ کے پاس یہ موقع ہے کہ میں ان کو اسلام کی تبلیغ کروں، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی تبلیغ اور اشاعت میں بہت زیادہ دلچسپی تھی، اور اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور ان کے ساتھ بات کی۔ تو اس یہودی نے اس آیت کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں آپ کون سے اللہ رب العزت کی طرف بلاتے ہو
جو ہم سے قرض مانگتا ہے، جو ہم سے ادھار پیسے لیتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم دل انسان تھے، بے حد نرم دل انسان تھے، لیکن آپ کو اتنا اللہ تعالیٰ کی اس آیہ مبارکہ کا مذاق اڑانے پر اتنا غصہ آیا کہ آپ نے کہا کہ میں جو ہے نا، اگر تم نے ایک لفظ بھی اس سے زیادہ زبان سے نکالا تو میں جو ہے نا تمہارا چہرے پر مک مار کے یا تھپڑ مار کے تمہارا چہرہ میں پھیر کے رکھ دوں گا۔ تو اس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا قرآن مجید کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر اترنے والی آیات کا ادب اور احترام کرتے تھے۔ تو یہاں یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کو اچھا قرض دو کا مطلب یہ ہے کہ راہ خیر میں خرچ کرو، اور جو تم کچھ اللہ رب العزت کے نام پر خرچ کرتے ہو تو اس کا ذمہ اللہ رب العزت اپنے سر لیتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت تو خود پیسے نہیں لیتا، وہ تو آپ خرچ اگر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے بندوں پر، اللہ رب العزت کے محبوب کے غلاموں پر خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اس میں اپنے محبوب کے غلاموں اور مومنین کی شان اور عزت کو بڑھا رہے ہیں کہ تم جو مومنوں کو یا اہل ایمان کو جو تم مدد کرتے ہو، ان کو پیسے دیتے ہو، ان کی مالی مدد کرتے ہو، جانی اور مالی مدد کرتے ہو، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم ان کی مدد نہیں کر رہے ہو، بلکہ اس کا ذمہ اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لے لیا ہے، اور اس کا اجر تمہیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔